सब तशरीफ़ रखेंगे। हम खुदा उनका शुक्र करेंगे आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, सलामती के लिए, और सबसे बढ़कर खुदा उनकी हजूरी उसके मसा के लिए जो हमारे बीच में है। हालेलुया। आप सब खुश हैं? मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि 2 हफ्ते के बाद खुदा ने अपनी कलीसिया में, अपने घर में वापस आने की तौफीक दी। आप सब जानते हैं कि मैं मुल्क पाकिस्तान में था और खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे वहाँ पर हर तौर से संभाला और इस्तेमाल किया अंजील की मुनादी के लिए। और एक बात जो मैंने इस पूरे ट्रिप में सीखी वो ये थी कि इंसान जो कुछ मंसूबा करता है उसका मंसूबा कामयाब नहीं होता, मंसूबा वो कामयाब होता है जो खुदा उसके लिए करता है। हालेलुया। मैं जब यहाँ से जाने लगा था तो मेरा प्लान था कि मैं पंजाब में जाके अंजील की मुनादी करूँगा, और जिस दिन मैंने टिकट बुक करनी थी उससे 2 दिन पहले ऐसे ही मेरे जहन में आया कि मैं आज तक कभी कराची अपने हेड ऑफिस नहीं गया और इस दफ़ा मैं उनको भी मिल के आता हूँ। और मैंने 1-2 दिन के अंदर प्लान किया और मैंने पास्टर हिस्किल याकूब जो हमारे चेयरमैन उनसे बात की। उन्होंने कहा जी आप वेलकम है जी, आप ज़रूर आएँ। और मैंने वहाँ की टिकट बुक की और मैंने सोचा 4 दिन वहाँ पे रहूँगा और उसके बाद अगला हफ़्ता जो होगा मैं पंजाब में जाके मुनादी करूँगा। लेकिन कराची में तो बड़ी ज़ोरदार मुनादी हुई, 4-5-6 मीटिंग्स मैंने की, लेकिन उन्हीं मीटिंग्स के दौरान पंजाब के हालात ख़राब हुए और मैं वहाँ पे मीटिंग्स नहीं कर सका। और वहाँ पे खुदा के पाकों ने एक बात सिखाई कि जो कुछ हम चाहते हैं शायद वो खुदा नहीं चाहता। खुदावंद ने इस दफ़ा मुझसे कराची में सिर्फ मुनादी करवानी थी। हालेलुया। तो एक बात याद रखें, जब हम अपने कामों को, अपने मंसूबों को, अपनी तमाम बातों को खुदावंद के हाथ में देते हैं कि खुदावंद ड्राइव करे, तो याद रखें कि वो कुदरत के साथ हमें ड्राइव करता है। हालेलुया। पर जब हम अपना जोर अपनी हिकमत से चलना चाहते हैं तब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि पंजाब के अंदर खिदमत ना करना शायद खुदा की मर्जी नहीं थी या मैं चाहता था, लेकिन बाज़ औक़ात खुदा जिस तरह हम सोचते हैं खुदा ऐसे नहीं सोचता। खुदा के मुख्तलिफ प्लान्स होते हैं अपने लोगों के लिए। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि कराची के अंदर बहुत फ़तहमंद मीटिंग्स हुई, लोगों ने बड़ी बरकत पाई। कलाम के वसीला से मुझे मौका मिला कि मैं यूथ के बीच में अंजील की मुनादी कर सकता, और यूथ के जो बच्चे थे उनमें से बहुत से बच्चों ने अपनी ज़िंदगियां खुदावंद को दी और उन्होंने इकरार किया कि हम कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं जी रहे, और उन्होंने अपना यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल किया और इस बात का इकरार किया कि बेशक हमें कलाम की रोशनी में ज़िंदगी जीनी है। खुदावंद मुझे वहाँ पर इसलिए लेके गया ताकि मैं कराची की जो हमारी कलीसियाएँ हैं वहाँ पर अंजील की मुनादी कर सकूँ, उन लोगों से मिल सकूँ। उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद अपने बुज़ुर्ग पास्टर हिस्किल याकूब साहब का दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने आप सबके लिए सलाम भेजा है, कराची कलीसिया ने आपके लिए सलाम भेजा है। और भाई साहब ने बोला कि मेरी तरफ से ज़रूर कलीसिया को सलाम प्यार दीजिएगा और कहना कि हम आपके लिए हमेशा दुआ गो हैं। हमारी दुआ है कि ये कलीसिया जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। प्रेज़ गॉड। और मेरा ईमान है कि खुदावंद हम सब के साथ है। उसके बाद मैं खुदा का शुक्र करता हूँ पूरी अपनी लीडरशिप के लिए जो मेरे पीछे दुआ करती रही, और मैनेजमेंट के लोग जो मेरे पीछे सारा इंतज़ाम संभालते रहे, भाई आमिर, भाई रिचर्ड, भाई जोएल, जितने भी इंतज़ामिया के लोग थे, भाई आमिर, भाई शाहिद, इन सब के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि ये सब दयानतदारी के साथ लगे रहे। और इन 2 हफ्तों के अंदर हमारी मीटिंग किसी भी तरह से जो है वो ना तो बंद हुई, ना कोई उसमें मसला आया, बल्कि खुदा का पाक रूह संभालता रहा और खुदावंद ने हमें बरकत दी। प्रेज़ गॉड। जाने से पहले मैंने कुछ अनाउंसमेंट्स की थी पानी के बपतिस्मे के लिए, और हमें अप्रूवल मिली है आने वाले जुम्मे की। आने वाला जो जुम्मा है शाम को 6:40 पे हम बाहर जो पूल है वहाँ पे पानी के बपतिस्मे देंगे। ये 1 सितंबर बन रहा है, जुम्मे का दिन है, और 6:40 पे हम पानी के बपतिस्मे देंगे। उसके बाद हमारी रेगुलर इबादत जो हम सेंट फिलिप्स हॉल में करते हैं, हम बपतिस्मों के बाद हम वो इबादत अपनी कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास तकरीबन 10 से 12 लोगों के नाम आए हैं। अभी भी अगर किसी ने अपना नाम नहीं लिखाया तो भाई रिचर्ड को, भाई मुनव्वर को, भाई आमिर को, भाई ज़हीर को, भाई जीनियस को अपने नाम लिखवा सकते हैं ताकि हम जुम्मे से पहले उनका नाम उस लिस्ट में शामिल करें। मैं आपको बताता चलूँ कि ये नाम हमें ऊपर देने पड़ते हैं। जितने लोगों ने अपने नाम लिखवाए हैं वो नाम हमने ऊपर दिए हैं।
آپ کا نام اوپر دینا پڑتا ہے کہ یہ بھائی یہ بہن بپتسمے کے لیے ریڈی ہے. تو آج ہی کی ڈیٹ میں آپ اپنا نام دیں تاکہ ہم آپ کو اس لسٹ میں شامل کریں تاکہ آپ کو جمعے کو ہم بپتسمہ دے سکیں. پریز گاڈ. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک سیمنری کو رن کر رہے ہیں, ایک اردو چیپٹر رن کر رہے ہیں گلگال ببلیکل سیمنری کے ساتھ, اور اس میں سے بہت سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ابھی گریجویٹ ہو چکے ہیں, کچھ اس سال گریجویٹ ہونے والے ہیں. اور اگر کوئی بھائی یا بہن کلام کو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور مجھ سے بعد میں رابطہ کریں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے آپ کی انرولمنٹ کروا سکتے ہیں, اور کلام کو سیکھنا آپ سب کے لیے بڑا ضروری ہے. میری دلی خواہش ہے کہ ہماری پوری کلیسیا سیمنری والی کلیسیا ہو. ہاللیلویا. یاد رکھیں, ایسا نہیں ہے کہ سیمنری اس نے کرنی ہے جس نے پادری بننا ہے. یہ ہمارا خیال ہے, یہ ہم سوچتے ہیں پاکستان میں ایسا کہ جس نے پادری بننا ہے وہ سیمنری کرے گا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہر ایک مسیحی کو ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے سیمنری کرنا ضروری ہے. تو اگر آپ ایک اچھے مسیحی بننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کریں. یہ 3 سال کا ہمارا کورس ہوتا ہے جس کے اندر ہم 36 سبجیکٹ آپ کو پڑھاتے ہیں, اور اس میں بہت ساری کلام کی ایسی باتیں جو آپ کو ویسے سمجھ نہیں آئیں گی ہم آپ کو سکھاتے ہیں روح القدس کی رہنمائی سے, جو آپ کے لیے اپنی ذاتی زندگی کے لیے فائدہ مند ٹھہرتی ہیں, آپ کی خاندانی زندگی کے لیے فائدہ مند ٹھہرتی ہیں. پریز گاڈ. تو اگر کوئی بھائی یا بہن ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ میٹنگ کے بعد مجھ سے ضرور رابطہ کر سکتا ہے. آج صبح ہم کلام مقدس میں سے ایمان کی قوت کے بارے میں سیکھیں گے. کس کے بارے میں جی؟ سب بولیں گے ایمان کی قوت. ایمان کی قوت. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے؟ ہاللیلویا. آدھے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا, سارے ایمان نہیں رکھتے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, اور یسوع مسیح ایمان کا بانی ہے, فاؤنڈر, ایمان کو پیدا کرنے والا, ایمان کا بنانے والا, ایمان کو کریٹ کرنے والا. اور آج ہم دیکھیں گے کہ ایمان جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے بنایا گیا ہے, کریٹ کیا گیا ہے, اس دنیا میں, اس کائنات میں رکھا گیا ہے, اس کو اور اس کی قوت کو ہم کیسے اپنی زندگیوں میں لے سکتے ہیں. طریقہ کار کیا ہے, کلیہ کیا ہے. میرے سے نکالیں یعقوب کا خط, اس کا 2 باب. یعقوب کا خط اس کا 2 باب, اور پڑھیں جی ذرا اس کی 14ویں آیت سے لے کے اس کی 26ویں آیت تک. 14ویں آیت سے 26ویں آیت تک یعقوب کا خط اس کا 2 باب, 14 آیت سے 26 آیت تک ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. اے میرے بھائیو, اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو, اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ, گرم اور سیر رہو, مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات سے مردہ ہے. بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں. تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا, اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا. تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے, خیر اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں. مگر اے نکمے آدمی, کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا, اور اعمال سے ایمان کامل ہوا. اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا, اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا, اور وہ خدا کا دوست کہلایا. بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے. اسی طرح رحاب فاشا بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے, ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے, ویسے ہی ایمان بھی بغیر. کلام مقدس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بائبل مقدس پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک جگہ جگہ ایمان کی بات کرتی ہے.
ایمان کے واقعات کو ریکارڈ کرتی ہے، ایمانداروں کی بات کرتی ہے، مقدسین کے ایمان کی بات نظر آتی ہے۔ مگر آج ہم دیکھیں گے کہ یہ مقدسین جن کے واقعات ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتے ہیں وہ کیوں ایماندار تھے؟ کیا ایک بات تھی جو ان کے اندر ایمان کی قوت کو پیدا کرتی تھی؟ کون سی چیز ہے جس کے وسیلہ سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے؟ کون سی ایک ایسی بات ہے جس کے وسیلہ سے آپ ایمان کی قوت کو حاصل کرتے ہیں؟ بے شمار لوگ، ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں میں، غیر ایماندار کی بات نہیں کر رہا، بے شمار ایماندار لوگ مرتے دم تک اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کسی کے لیے دعا کریں اور کسی کا بخار اتر جائے۔ وجہ کیونکہ ان کے ایمان کی قوت بہت کمزور ہوتی ہے۔ بظاہر وہ ایماندار نظر آئیں گے، وہ راست باز نظر آئیں گے، وہ چرچ بھی آئیں گے، وہ سارے کام بھی کریں گے، مگر ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ کیا چیز ہے، کلیہ کیا ہے جس سے ہمارا ایمان کو قوت ملتی ہے، ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے، ہم ایمان میں درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کیا ایک چیز ہے آج ہم سیکھیں گے۔ تو اگر ہم لفظ ایمان کو یونانی زبان میں دیکھیں تو یونانی زبان میں اس کے لیے لفظ یوز کیا گیا ہے پستس، جس کے معنی ہے ٹرسٹ اینڈ ہوپ ان گاڈ، یعنی خدا پر بھروسہ کرنا یا خدا سے امید رکھنا۔ کیا ہے جی؟ خدا پر بھروسہ کرنا یا خدا پر، یعنی جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہمیں خدا سے امید ہوتی ہے۔ ایمان کا یہ مطلب ہے۔ اور پھر بائبل مقدس عبرانیوں کے خط کے اندر ایمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، یعنی ایسی چیزیں جو آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھیں، آپ کے کانوں نے نہیں سنی، آپ کے دل میں نہیں آئیں، آپ کے ذہن میں نہیں آئیں، ان باتوں کا یقین کر لینا، ان باتوں کا اعتماد کرنا، اس کو ایمان بولا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے حقیقی ایماندار جو ہے وہ دیوانگی کی زندگی جیتا ہے۔ ایلیا نے کیا کہا کہ میں آسمان کو 3 سال کے لیے بند کروں گا۔ ایسے ہی ہے، ممکن ہے کہ اخیب بادشاہ اور ایزبل اور اس کے حواری جو تھے وہ اس پہ ہنستے ہو کہ یہ پاگل ہو گیا، مگر مرد خدا ایلیا کے ایمان نے واقعی 3 سال آسمان کو بند کر دیا۔ ہیلیلویا! کیونکہ وہ حقیقی ایماندار تھا، اس کے اندر ایمان کی قوت بہت زیادہ تھی، اس نے جو کچھ بولا اس نے وہ کیا۔ آج کا ایماندار بھی اگر حقیقی ایمان رکھتا ہے تو وہ آسمانوں کو بند کرنے اور کھولنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پریز گاڈ! ایمان کی قوت ایک ایسی قوت ہے جس کا استعمال خدا بھی کرتا ہے، جس کا استعمال ابلیس بھی کرتا ہے اور جس کا استعمال انسان بھی کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں چلتے پھرتے ہر شخص کو ایمان کے بارے میں بات کی۔ جتنے بیمار ٹھیک کیے ان میں 70% معجزات آپ پڑھیں تو یسوع مسیح نے بولا جا تیرے ایمان نے تجھے شفا دی۔ یعنی یسوع مسیح جو بذات خود خدا تھا، ہے اور رہے گا، وہ خود ایمان کا استعمال کرتا تھا۔ مقدسین ایمان کا استعمال کرتے تھے۔ اور ابلیس کے بارے میں بھی ابھی ہم نے پڑھا کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ یعنی ایمان ابلیس بھی رکھتا ہے، ایمان خدا بھی رکھتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے، اور انسان بھی ایمان رکھتے اور اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مگر ابلیس میں خدا اور انسان کے ایمان میں فرق کیا ہے کہ ابلیس کا جو ایمان ہے وہ پاک نہیں، خدا اور ایمانداروں کا ایمان جو ہے وہ پاک ایمان ہے، پاکیزہ ایمان ہے، جس کے وسیلہ سے وہ پہاڑوں کو ہٹانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ایمان یاد رکھیں، ایمان ایک ایسی قوت ہے جو خریدی نہیں جا سکتی۔ میرے ساتھ رہیے گا، ایمان ایک ایسی قوت ہے جو خریدی نہیں جا سکتی، جو بکتی نہیں، جو کسی کو دی نہیں جاتی، جو کسی سے لی نہیں جاتی، جو منتقل نہیں ہوتی، بلکہ بائبل مقدس کے مطابق ایمان جو ہے وہ انسانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپ خرید نہیں سکتے، یہ بکتا نہیں، بلکہ یہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور رومیو کا خط اس کے 10ویں باب کے 17ویں آیت میں لکھا پس ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے جی؟ سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، پہلی بات کیا ہے، کلیہ کیا ہے؟ پہلی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان پیدا ہو، کیونکہ آپ خرید تو سکتے نہیں، منتقل تو ہونا نہیں،
اگر باپ ایماندار ہے تو ممکن نہیں کہ بیٹا بھی ایماندار ہو. وہ آپ کو ٹرانسفر نہیں ہوگا. ایمان پیدا کیسے ہوگا؟ کلام کو سننے سے. اور سننا کس سے جی؟ مسیح کے کلام سے. اگر آپ پرانا عہد نامہ دیکھیں تو پرانے عہد نامہ کے جو مقدسین تھے وہ فرشتوں اور نبیوں کے وسیلہ سے کلام سنتے اور ان کے اندر ایمان پیدا ہوتا. اور نئے عہد نامہ کے اندر نئے عہد نامہ کے مقدسین کو متی سے مکاشفہ تک 27 کتابیں دی گئی ہیں کہ وہ اس کلام کو سنیں اور ان کے اندر کلام پیدا ہو. یاد رکھیں کہ پیدا کرنا کسی بات کو، کسی چیز کو آسان نہیں ہے. دکھ اٹھانا پڑتا ہے، تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، مصیبت اٹھانی پڑتی ہے، پھر جا کے آپ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں. اور عملی زندگی جو ہے وہی ایمان کی زندگی ہے. ہم نے جس حوالے کو پڑھا اس میں اصل میں جو ایک بات سیکھنے والی ہے جس پہ میرا آج فوکس ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی قوت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ عمل پیدا کرنے سے. کیونکہ اگر ہم ایمان کے ساتھ عمل پیدا نہیں کرتے، میں ایمان رکھوں کہ خدا ایک ہے، یسوع مسیح ایک ہے، روح القدس ایک ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ کلام اس کا ہے، میں سب کچھ کروں اور عمل نہ کروں، تو میرا اور ابلیس کا ایمان ایک جیسا ہے. پر جہاں پر میرے ایمان کے اندر سننے کے ساتھ ساتھ عمل پیدا ہو جائے گا، تب میرا ایمان کامل اور میرے ایمان میں قوت پیدا ہوگی. ہیلیلویا. سمجھ لیں یہ کلیہ کیا ہے. آپ جتنا مرضی ایمان رکھیں، اگر آپ کلام مقدس پر عمل نہیں کرتے تو آپ کا ایمان بے فائدہ ہے، مردہ ہے. وہ ویسا ایمان ہی ہے جیسا شیطین کا ہے، ابلیس کا ایمان ہے. اس لیے مرد خدا یعقوب کیا کہتا ہے؟ اے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں اور کیا نہ کرتا ہو جی؟ عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ میں آپ کو بولتا ہوں جی میں بہت ایماندار ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں اونچی اونچی دعائیں کروں، میں کلام سناؤں، میں پرستش کروں، میں 10 کام کروں، مگر میں اپنی ذاتی زندگی میں گناہ گار ہوں، میں کلام پر عمل کرنے والا نہ ہوں، تو یہ ساری کی ساری باتیں میرے لیے بے فائدہ ہیں. میں اس وقت خدا کے حضور راست باز اور ایماندار ٹھہروں گا جب میں ایمان کے ساتھ عمل کرنے والا ہوں. ایمان کی قوت حاصل کرنے کے لیے پہلی بات ہم نے کیا دیکھی جی؟ کلام کو سننا. اور دوسری اہم بات کیا ہے؟ کلام پر اگر ہم سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں. سننا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تب ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم حقیقی ایماندار ٹھہریں. یاد رکھیں کہ عمل کرنے کے اندر دکھ اٹھانا پڑتا ہے. ہم بہت دفعہ جب توبہ کر لیتے ہیں، میری بات دھیان سے سنیے گا، جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہم سالہ سال اپنی عادتوں سے کیوں نہیں چھوٹتے؟ اگر ایک شخص جو ہے اس کو جوا کھیلنے کی عادت ہے تو وہ سالہ سال کیوں نہیں اس بات سے چھوٹتا؟ اگر ایک شخص کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، کیوں سالہ سال اپنی سگریٹ کی عادت سے نہیں چھوٹتا؟ کیونکہ اس کو پتا کہ جب وہ سگریٹ چھوڑے گا اس کو دکھ اٹھانا پڑے گا. اگر وہ جوا چھوڑے گا تو اس کو دکھ اٹھانا پڑے گا. اگر وہ شراب نوشی چھوڑے گا تو اس کو دکھ اٹھانا پڑے گا. اگر وہ رشوت لینا چھوڑے گا تو دکھ اٹھانا پڑے گا. ایسے ہی ہے نا؟ اسی لیے وہ دکھ اٹھانا نہیں چاہتا، یعنی عمل نہیں کرتا، اور اس کا جو ایمان ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا، اور ایک وقت آتا کہ انسان روحانی طور پر مر جاتا ہے. پر جب آپ اپنے زندگی کے اندر عمل کرنے والے ہیں، آپ گناہ کے خلاف جنگ کرنے والے ہیں، آپ اپنی خواہشات کے خلاف جنگ کرنے والے ہیں، آپ ہر طور سے ان کاموں کو جو آپ کی زندگی میں گناہ کے طور پر ابلیس نے رکھے ہیں نکال کر باہر پھینکنے والے اور پالوس کی طرح اپنے بدن کے اندر جنگ کرنے والے ہیں، تب آپ کے ایمان کی قوت بڑھتی چلی جائے گی. ہیلیلویا. آپ اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں گے خدا کی قدرت کو، کیونکہ یاد رکھیں اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں تو ایمان نہیں ہے. اس لیے وہ کہتا ہے نا کہ آئے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں، کہنا دوسری بات ہے، عمل کرنا دوسری بات ہے، اور عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ ایمان رکھنا اور اس کے ساتھ عمل کرنا یہ دو اہم باتیں ہیں. مرد خدا ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ ٹھہرا، وہ ایسے ہی ایمانداروں کا باپ نہیں ٹھہرا. اس نے ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کیا.
اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا عملی طور پر, اس نے اپنی ناتا داروں کو چھوڑا, اس نے رشتہ داروں کو چھوڑا, اس نے اپنے سگے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا, اس نے اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا, اس نے اپنے بھتیجے لوط کو چھوڑا, اپنا شہر چھوڑایا, وطن چھوڑایا, ناتے دار چھوڑایا, اس نے رفاقتیں صحبتیں چھوڑی. کیوں؟ تاکہ وہ ایمان جو وہ خدا کے اوپر لے کے آیا ہے وہ عمل کے ساتھ کامل ٹھہرے. ہیلیلویا. اگر وہ اپنے گھر میں ہی رہتا, اگر وہ اپنے گھر میں رہتا اور بولتا خدا مجھے میرے گھر میں ساری برکتیں دے دے. اگر آپ پڑھیں پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا تو کہ خدا ابراہیم کو کہتا کیا ہے کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناتا داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا. سوچیں اگر یہاں پر ابراہیم یہ کہتا کہ خداوند ٹھیک ہے میں ایمان لے آیا ہوں کہ تو زندہ خدا ہے اور میرا یقین ہے کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں, پر میں اپنے باپ کے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتا, میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑنا چاہتا, میں اپنے شہر کو نہیں چھوڑنا چاہتا, میں اپنے وطن کو نہیں چھوڑنا چاہتا, مجھے یہاں ہی برکت دے. تو کیا وہ برکت پاتا؟ نہیں. مگر ابراہیم نے ایمان جب لے آیا تو اس کو عملی جامہ پہنایا. ماں باپ چھوڑے, اولاد چھوڑی, بیوی چھوڑی, وطن چھوڑا, شہر چھوڑا, بھتیجا چھوڑا, صحبتیں, دوستیاں, رفاقتیں چھوڑی, عادتیں چھوڑی, اور پھر جا کے وہ اس قابل ہوا کہ ایمانداروں کا باپ ٹھہرا. ہیلیلویا. اگر ہم عملی طور پر ایمان کو نہیں پہنتے تب یاد رکھیں ہمارا ایمان کمزور رہے گا. ایمان کی قوت کو بڑھانے کے لیے اعمال کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آپ کی زندگی میں آپ کے اعمال ٹھیک نہیں تو آپ کا ایمان بے فائدہ ہے. خدا کسی بھی طور سے آپ کو جو ہے وہ, یہ بہت بڑی بات تھی. یاد رکھیں اسحاق کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ابراہیم کے بارے میں کہ یعقوب کہتا ہے کہ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا. یعنی یعقوب یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب ابراہیم ایمان لے آیا, اتنا کچھ چھوڑ دیا, اس نے ماں باپ چھوڑے, شہر چھوڑا, وطن چھوڑا, صحبتیں, دوستیاں, ناتے دارے چھوڑ دیے, اسماعیل چھوڑ دیا, ہاجرہ چھوڑ دی. پھر خدا کو وہ کہہ سکتا ہے خداوند میں نے اتنا کچھ چھوڑا, اب تو میرے پہ رحم کر. سوچنے والی بات نا. بولتا خداوند میں نے اتنا کچھ, میں ماں باپ چھوڑ آیا ہوں, میں نے اپنا بڑا بیٹا چھوڑ دیا, میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا, میں نے اپنی بیوی ہاجرہ چھوڑ دی ہے, میں نے کیا کچھ نہیں کیا, اب یہ ایک بیٹا تو مجھ سے لے رہا ہے. لیکن اس کے عمل کی اور ایمان کی انتہا دیکھیں کہ جب خدا نے اس سے اسحاق کی قربانی مانگی تو وہ اس بات سے بھی نہ ٹلا. اور مرد خدا یعقوب کہتا ہے کہ جب ہمارا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کرتا, کیا وہ اپنے اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا. ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے, ایسا نہیں ہے. ایمان مضبوط کرنے اور ایمان کی قوت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ کو سختیاں کاٹنی پڑتی ہیں, عمل کرنا پڑتا ہے, کلام مقدس کی روشنی میں زندگی جینی پڑتی ہے, اپنی فطرت کے خلاف چلنا پڑتا ہے, اپنی عادتوں کے خلاف جانا پڑتا ہے, اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے, آپ کو کھڑے رہنا پڑتا ہے خداوند کی حضوری میں, اپنی پاکیزگی کو قائم رکھنا پڑتا ہے, دل کے ارادوں کو, منصوبوں کو, خیالات کو, ان کو باندھنا پڑتا ہے تاکہ آپ پاکیزگی کی زندگی جئیں اور کلام کے مطابق حقیقی ایماندار ٹھہریں. پر اگر ہم اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرتے رہیں اور ہم توقع یہ کریں کہ ہمارا ایمان ایسا ہو کہ ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں, تو ہم بخار والا بندہ سیدھا نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے. پر جب ہم عملی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا ہماری زندگی کے اندر ایمان کے وسیلہ سے قوت کو قائم کرتا ہے تاکہ ہم بہت سارے ایسے کام جو ہمارے جسمانی طور سے بس سے باہر ہے وہ ہم ایمان کی نظروں سے کرتے ہیں. جب کبھی آپ ایمان کی اینک لگا لیں گے نا, یاد رکھیں, اور اپنے اعمال ٹھیک رکھیں گے تو یاد رکھیں کہ ہر ایک کام آپ کی زندگی میں ممکن ہوتا چلا جائے گا. وجہ کیونکہ ایمان تو اپنی جگہ پر ہے, آپ کے اعمال آپ کے ایمان کو, وہ آپ نے دیکھا گاڑیوں کے اندر بوسٹر لگا ہوتا ہے, کسی نے چلائی ہے بوسٹر والی گاڑی,
اس کا پرپس پتا کیا ہوتا ہے کہ گاڑی کی جو اوریجنل سپیڈ ہے اس کو بوسٹ کرنا. تو آپ کا جو کردار، آپ کے جو اعمال ہیں وہ آپ کے ایمان کو بوسٹ کرتے ہیں. اور جو کچھ آپ سوچ لیتے ہیں، جو کچھ آپ ارادہ کر لیتے ہیں، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ نیک ہے، خدا کی طرف سے ہے، تو اس کو کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. خدا کی قدرت آپ کے دل کے خیالات کو جانتی ہے، اور جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، جس چیز میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ باعث سے برکت ٹھہرتے ہیں. ہیلیلویا. بہت سارے لوگ آج تک ایمان میں کیوں کمزور ہیں؟ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگیوں پر غور نہیں کرتے. وہ کمزور رہتے ہیں، اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے. جب ہم اپنے اعمال کو درست کرنا شروع کر دیں گے تو یاد رکھیں کہ ہم ایمان کی قوت میں درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جائیں گے. ہیلیلویا. یاد رکھیں کہ روز عدالت کے دن آپ کے ایمان کا حساب نہیں ہونا. میری بات کو دھیان سے سنیے گا. روز عدالت کے دن آپ کے ایمان کا حساب نہیں ہونا، بلکہ آپ کے ایمان کے اندر عمل کتنا تھا اس کا حساب ہونا. ایمان تو ابلیس بھی رکھتا ہے، لیکن ابلیس کے بارے میں کیا لکھا کہ وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. ایسے ہی ہے نا. حساب کس بات کا ہونا ہے؟ آپ کے ایمان کے اندر عمل کتنا تھا. جس بات پہ آپ ایمان رکھتے تھے اس پہ عمل کتنا کرتے تھے. کتنی باتیں تھیں جو کلام کے مطابق آپ نے عملی طور پر کی. اس بات کا حساب ہونا ہے. اور انہی چیزوں سے ہم اس بات پہ ایمان رہتے ہیں کہ ہم مسیح کی دلہن ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. مگر ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. یعقوب کیا کہتا ہے 24ویں آیت میں نے کیا پڑھی تھی؟ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے. روز عدالت کے دن آسمان کی بات میں پتا کون جائے گا؟ راست باز. اور لکھے کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے. جب ہم کھڑے ہوں گے خداوند یسوع مسیح آئے گا، اور اگر ہمارے ایمان کے اندر ہمارے عمل درست نہیں ہوں گے تو ہم یہاں ہی رہ جائیں گے. پر اگر ہمارے ایمان کے ساتھ ہمارے عمل درست ہوں گے تو ہم جلالی بدنوں میں یسوع مسیح کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے. ہیلیلویا. اس وقت ہمارا یہ ایمان، ہماری دعائیں، ہمارے یہ کام نظر، ہمارے اعمال کیا ہیں، ان کے اوپر ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے مسیح کے سامنے راست باز ٹھہرنا ہے یا نہیں، ہم نے بادشاہت میں جانا ہے یا نہیں. اگر نہیں تو پھر وہی ہے جو پترس کہتا ہے، یعقوب کہتا ہے کہ شیطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں، مگر آئے نکمے آدمی کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. یاد رہے کہ ایمان کا اور اعمال کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہے. اگر آپ حقیقی ایمان چاہتے ہیں تو آپ کو ایمان کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے. اور جب ہم ایمان کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے ایک خاص بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایک خاص تبدیلی کیا پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ ایمان کے ساتھ عمل کرتے ہیں ایک خاص تبدیلی پتہ کیا پیدا ہوتی ہے؟ کہ ہم خدا کو پسند آ جاتے ہیں. ہیلیلویا. یسوع مسیح کو پسند آ جاتے ہیں، روح القدس کو پسند آ جاتے ہیں. اور جب ہم خدا کو پسند آ جاتے ہیں تو سوچیں کتنی بڑی بات ہے. عبرانیوں کے خط 11ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. خدا کو پسند آ جانا کتنی اتم بات ہے کہ ہم خدا کو پسند آ جائیں. سوچیں میں خدا کو پسند آ جاؤں، بھائی رچرڈ خدا کو پسند آ جائے، بھائی عامر خدا کو پسند آ گئے، بھائی جینیس خدا کو پسند آ جائے اور خدا کی نظر میں ہم مقبول ٹھہرے. سوچیں کہ اگر ہم یو اے ای میں رہتے ہیں اور شیخ محمد سے میری دوستی ہو جائے اور میں شیخ محمد کو پسند آ جاؤں، وہ میرا دوست بن جائے، تو میں جو کام چاہوں وہ کرے گا نا میرے لیے. تو سوچیں اگر بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، خداوند کا خداوند ہمارا دوست بن جائے، مجھ کو پسند آ جائے، تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہیلیلویا. آئے ہم یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے جو ہمارا شخصی نجات دہندہ اور ایمان کا بانی ہے. اور یعقوب کے خط 2 باب کی 23ویں آیت میں جو بھی ہم نے پڑھا کہ یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا. جب ہمارے اعمال درست ہوتے ہیں تب ہم خدا کے دوست کہلاتے ہیں. اور جب ہماری خدا سے دوستی ہو جائے تو سوچے دوست آپس میں کتنے فری ہوتے ہیں. کوئی کام
करवाना हो, आप मुरवत में बंदा कहता है यार ये मेरा दोस्त है। तो जब हमारी खुदा से दोस्ती हो, जब खुदा को पसंद आ जाए, तो कितनी बड़ी बात है। और इसके पीछे कुलिया क्या है? ईमान, उसके साथ अमाल। जब हम अपने अमल दुरुस्त करते हैं तब हम खुदा को पसंद आ जाते हैं, खुदा के दोस्त बन जाते हैं, और फिर हम जो चाहते हैं खुदावंद हमारे लिए करता है, क्योंकि वो हम उसके साथ एक कवनेंट बांध लेते हैं। जब हम ईमान की जिंदगी जीते, याद रखें हमारा खुदा के साथ, इब्राहिम का खुदा के साथ कवनेंट हो गया था। खुदा ने उसे कहा था कि मैं तेरी खातिर तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। आपको पता है मौजूदा दौर के अंदर अगर आप कौम बनी इसराइल के ऊपर निगाह करें तो उनमें से शायद कुछ 5% लोग ईमानदार हैं, 90% दुनियादार हैं, दुनिया ये काम करते हैं। मगर आज भी वो दुनिया में प्रॉस्पर क्यों है? वजह क्या है? क्योंकि उसके पीछे खुदा का कलाम है जो खुदा ने इब्राहिम से किया था कि मैं तेरी खातिर तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। जब आप ईमान की जिंदगी जीते हैं और खुदा आपसे वादा कर ले तो आपकी बरकतें आपकी नस्लों पर ठहर जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप खुदा के साथ कवनेंट बांध लेते हैं। खुदा मेरी औलाद को बरकत दे, मेरी औलाद के साथ खड़ा हो, मेरी औलाद के मुआमलात को संभाल। और जब आप ईमानदार हैं तो याद रखें कि खुदावंद आपकी दुआओं के वसीला से आपकी औलाद को भी ईमानदार बनाता है। जब आप कॉन्टिन्यूस दुआ करते हैं अपनी औलाद को, बहुत सारे वालिदैन चर्च खुद आते हैं पर औलाद को चर्च नहीं लेके आते हैं, कन्वेंशनों में खुद जाएंगे, औलाद को कन्वेंशनों में नहीं लेके जाएंगे। मगर जब आप अपनी औलाद को हर वक्त खुदा की बारगाहों में घुमाते रहेंगे तो स्लोली स्लोली कलाम सुनते 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 उनके दिलों में, जहनों में ईमान पैदा हो जाएगा। हालेलुया। जब ईमान पैदा होता है तब वो रास्तबाजी की जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। आपकी बरकत आपकी औलाद के साथ साथ रहती है। इब्राहिम ईमानदार था, उसका बेटा इसहाक भी ईमानदार था, याकूब भी ईमानदार था। आज कौम बनी इसराइल जो है वो इन 3 नामों से खुदा को याद करती है कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा। हालांकि याकूब ने बड़े बड़े उल्टे काम किए थे तो भी खुदा उसके नाम से जाना जाता है। रीजन? क्योंकि इब्राहिम की बरकत उसकी नस्ल पर ठहर गई थी। जब हम ईमानदार होते हैं, अपनी औलाद के लिए दर्द रखते हैं, दुख रखते हैं, तो खुदा जो है वो संभालने की कुदरत रखता है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर ये सोचते हैं कि ईमान तो मैं रखता हूं, सारी बातें ठीक हैं, मगर मैं अपने जाती जिंदगी और अपने उन कामों पे जो पोशीदा हैं मैं काबू नहीं पा सकता। और लोग स्ट्रगल करते हैं। रीजन? क्योंकि वो कलाम से दूर हैं। आपको पता है आपकी जिंदगी में कोई भी गुनाह क्यों ना हो, ये मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूं, कोई भी गुनाह क्यों ना हो, उस कलाम उस गुनाह का तोड़ इस कलाम में है। कोई ना कोई एक वर्स आपके गुनाह के खिलाफ मौजूद है यहां पर। जब आप उस गुनाह के खिलाफ उस वर्स को कोट करना शुरू करते हैं तो आपका गुनाह कमजोर होता है और आपका ईमान ताकतवर होता है। हालेलुया। पर जब हम उस कमजोरी और ढूंढना शुरू करें कि मेरी जिंदगी में यह कमजोरी है, बाइबल मुझे इसके बारे में क्या बताती है? अगर आप गलीतियों का खत उसके 5वें बाब में आए तो गलीतियों का खत उसके 5वें बाब के अंदर एक लिस्ट दी है। उसके अंदर उसने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। अगर गलीतियों 5 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी पहली बात कहता है हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाह के। तो सोचिए इस लिस्ट में से कोई ना कोई आपका गुनाह होगा ना, इससे बाहर कोई गुनाह नहीं होगा। क्यों जी? इससे बाहर कोई गुनाह नहीं होगा। इस लिस्ट के अंदर कोई ना कोई गुनाह है जो आपकी जिंदगी में है। क्लेम करें कि खुदावंद मैं जानता हूं कि ये सब जिस्म के काम है और ये मेरे लिए नहीं है, और क्लेम करना है खुदावंद मैं रूह के फलों को, मोहब्बत को, खुशी को, इत्मीनान को, तहम्मुल को, मेहरबानी को, नेकी को, ईमानदारी को, हिल्म को, परहेजगारी को अपनी जिंदगी में क्लेम करता हूं ताकि ये जिस्म के काम जाते रहे, रूह के फल लगे और मैं रूहानी तौर से मजबूत हूं, मेरा ईमान मजबूत हो और मैं तेरे आसमान की बादशाहत का हिस्सा बन सकूं। हालेलुया।
پر جب ہم دعا نہیں کرتے ہم ان جسم کے کاموں میں پھنسے رہتے ہیں اور ہم ہر طور سے ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے ایک خاص بات بولی تھی کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو کیا کرو گے جی؟ اب آپ کو پتا ہے رائی کا جو دانہ ہے وہ جتنے بیج ہوتے ہیں ان میں سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر آپ میں ایمان ہے تو وہ چھوٹا سا ایمان بھی بہت ہے، بہت بڑے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر چھوٹا سا بھی ایمان ہے تو بائبل کہتی ہے کہ آپ، یسوع مسیح نے کہا کہ اس پہاڑ کو بولو گے تو وہ اکھڑ کر دریا میں جا گرے گا۔ سوچیں آج اپنی زندگی میں کہ آپ کی زندگی میں کیا پہاڑ ہے۔ ممکن ہے آج آپ کی زندگی میں سگریٹ آپ کا پہاڑ ہو جو آپ سے نہیں چھوٹتا، ممکن ہے آپ کی زندگی میں جھوٹ آپ کا پہاڑ ہو، شراب آپ کا پہاڑ ہو، نپاکی آپ کا پہاڑ ہو، ناچ رنگ آپ کا پہاڑ ہو، حرام کاری آپ کا پہاڑ ہو۔ سوچیں اس بات کو اور بولیں خداوند میں ایمان کے ساتھ، رائی کے دانے کے برابر جو ایمان ہے خداوند اس ایمان کے ساتھ آج میں اس گناہ کو ریبیوک کرتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ دل سے روح اور سچائی سے دعا کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ رہائی پاتے ہیں۔ ہم رہائی پتہ کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہم گناہ کے خلاف جنگ ہی نہیں کرتے، ہم لگے رہتے ہیں۔ مرد خدا پالوس پتہ کہتا ہے کہ تم نے آج تک گناہ سے لڑنے میں ایسی لڑائی نہیں کی جس میں تمہارا خون بہا ہو۔ ہاتھ کھڑا کرے کس نے اپنے گناہ کے خاطر خون بہایا؟ کوئی شخص شاید ایسا نہ ہوگا۔ لیکن جب ہم جد و جہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں اور اپنے کردار کو سیدھا رکھتے ہیں، اپنے اعمال کے اوپر کام کرتے ہیں، عمل درست کرتے ہیں، تب ہمارا ایمان قوت پاتا ہے، زور پاتا ہے، پاکیزگی میں جاتا ہے اور کامل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یروک شہر کی جب دیوار کو گرانے لگے تھے تو کیا ہوا تھا؟ یاد ہے آپ کو واقعہ کہ یشوا اور سارے لوگ جو تھے خدا نے ان کو بولا کہ تم نے 7 دن تک، کتنے دن تک جی؟ 7 دن تک یرو شہر کے چوگرد تم نے چکر کاٹنا ہے۔ اور بائبل کہتے ہیں کہ 7ویں دن صبح پو پھٹنے کے وقت جو تھا وہ یرو شہر کے چوگرد 7 چکر لگا کے نرسنگے پھونکے، کائنوں نے نرسنگے پھونکے اور بائبل کہتی ہے کہ سب نے زور سے للکارا تو یرو شہر کی دیوار گر گئی۔ یاد رکھیں نرسنگوں سے اور للکار سے اور چکر لگانے سے دیوار نہیں گری تھی، دیوار گری تھی عمل کرنے سے جو خدا نے کہا تھا۔ دیوار خدا نے گرائی تھی، نرسنگوں نے نہیں گرائی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دیوار کی اگر آپ سٹڈی کریں تو وہ دیوار اتنی چوڑی تھی کہ ایک وقت میں 2 رتھ اس کے اوپر بھاگتے تھے۔ اتنی چوڑی دیوار نرسنگے نہیں گرا سکتے، اتنی چوڑی دیوار جو تھی وہ 7 چکروں سے نہیں گر سکتی تھی۔ اتنی چوڑی دیوار صرف ایک بات سے گری تھی اور وہ بات تھی ان کا عمل جو خدا نے ان کو کہا تھا۔ ہیلیلویا۔ آپ کی زندگی کی جتنی دیواریں ہیں جو آپ کے چوگرد ہیں گناہ کی، جو آپ کے ایمان میں آپ کو بڑھنے نہیں دیتی ہیں، وہ ایک ہی بات سے گریں گی جب آپ خدا کے کلام کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے۔ ہیلیلویا۔ جب ہم عمل کرتے ہیں یاد رکھیں ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا، آپ ایمان کے ساتھ دعا کریں گے اور لوگ شفا پائیں گے، آپ ایمان کے ساتھ لوگوں کے بارے میں بات کریں گے اور خدا اپنے کلام کو پورا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا کردار اور آپ کے اعمال ٹھیک ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں ساؤل بادشاہ جو تھا اس نے خدا کے حکم کو نہیں مانا، بہت بڑی فتح کر آیا، سب کچھ مار آیا، سب کچھ ہلاک کر آیا، اور نافرمانی کیا کی کہ وہاں سے بھیڑ بکریاں لے آیا، بچے لے آیا تاکہ قربانی کر سکے۔ تو اس کی حکم نہ مانے یعنی عمل نہ کرنے سے کیا ہوا؟ بادشاہت اس کے پاس سے جاتی رہی۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم عمل کریں، خداوند ہم سے عملی زندگی چاہتا ہے۔ کرسچن لائف ہی عملی زندگی ہے۔ اگر ہم عمل کرنے والے نہیں، ہم ایماندار نہیں، ہمارا ایمان بے فائدہ ہے، ہمارا ایمان کسی کام کا نہیں، ہم جتنی مرضی ریاضتیں کر لیں۔ مرد خدا پالوس کہتا ہے جب وہ اپنے روحانی بیٹے تیموتھیوس کو خط لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ ایمان کو محفوظ رکھنے کے معنی پتہ کیا ہے؟ عمل کی زندگی جینا۔ جب ہم
اپنے عمل جو ہے وہ بہتر کر لیتے ہیں ایمان کے ساتھ, تو مرتے وقت جب ہم اس جہاں سے کوچ کریں گے ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان جو مجھے ایک ہی بار سونپا گیا تھا اس کو میں نے محفوظ رکھا ہے یسوع مسیح کے اندر. ہیلیلویا. اور ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہت کا حصہ بنے. پر اگر ہم ایمان رکھیں اور عمل نہ کریں تو مرد خدا یعقوب کہتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے بدن روح کے بغیر مردہ ہے, اس طرح ایمان جو ہے وہ بغیر اعمال کے. آج خداوند چاہتا کیا ہے, آخری بات ہے کہ ختم کروں, خداوند چاہتا کیا ہے؟ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم سب ایماندار ہیں. یہاں پہ کوئی غیر ایماندار شخص نہیں بیٹھا. میرا ایمان ہے ہم سب ایماندار ہیں, یسوع مسیح کے خون سے دھل چکے ہوئے ہیں, پانی کا بپتسمہ ہم نے لے لیا ہے اور ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان چکے ہیں. مگر ابھی تک ہم کہیں نہ کہیں کمزور ہیں. ہمارے عمل میں ممکن ہے کہ 10 باتیں تھیں اور ہم 8 کو ختم کر چکے, 2 ابھی بھی باقی ہیں. یاد رکھیں یہی 2 باتیں ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں خدا کی بادشاہ سے کاٹنے کا وسیلہ بن جائے. خداوند چاہتا کہ آج ہم اس پہاڑ کو جو ہمیں روکے ہوئے ہیں, ہمارے ایمان کو مضبوط ہونے نہیں دیتا, ہم اس کو کاٹ ڈالیں تاکہ یسوع مسیح روح القدس خدا باپ ہمارے ایمان کو بڑھانے میں ہماری مدد کریں اور ہم درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جائیں, ایمان کی قوت سے بھر جائیں اور پھر ہم جو کچھ کہیں وہ ہمارے لیے ہو. بائبل کہتے ہیں کہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان جب ہم ایمان رکھتے ہیں تب معجزہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. ہیلیلویا. آئیں ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے. میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. ہیلیلویا. خداوند ہمارے آسمانی باپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں گے. خداوند ہم تیرے حضور میں جھکتے ہیں, تیرا خادم ہوتا ہوا پوری کلیسیا کی تیری سلامتی چاہتا ہوں. میرا ایمان ہے خداوند کہ تو اے خداوند اپنا کلام نازل کر کے شفا بخشتا ہے. اے خداوند ہم سب تیرے لوگ ہیں, تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو ہم سے ہر ہفتے بات کرتا ہے کیونکہ تو ہم سے محبت رکھتا ہے, تو ہم سے پیار کرتا ہے. تو چاہتا کہ ہم ہر ہفتے اپنی زندگی میں سے ان کمزوریوں کو دور کریں جو ہمیں تیری طرف بڑھنے سے روکتی ہیں, جو ہمیں آسمان کی بادشاہت سے روکتی ہیں. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تیرا کلام زندہ اور مؤثر ہے, جو ہر ایک دوباری تلوار سے تیز ہے, جو بند گودے سے گزر جاتا ہے, جو ہمارے دل کے خیالوں کو ارادوں کو جانچتا ہے. خداوند آج تو نے کلام کیا ہے, فضل دے مجھ سمیت ہم سب ہے خداوند اپنی کمزوریوں کے اوپر کام کرنے والے ہو, ہم عملی زندگی جینے والے ہو, ہماری زندگیاں تیرے کلام کے مطابق ہو. وہ ساری باتیں, وہ سارے کام, وہ سارے خیالات, وہ ساری سوچیں جو کلام سے ہٹ کے ہیں, یسوع کے نام سے ان کو ریبیوک کرتے ہیں اور تجھ سے خدا پاکیزگی کی زندگی چاہتے ہیں تاکہ ہم ہر روز تیری شبیہ پر ڈھلتے چلے جائیں. تیرا پاک روح ہمارے ساتھ ہو, تیرے پاک روح کی قوت کے وسیلہ سے ہم ہر روز اپنے آپ کو تیرے لہو سے دھونے والے ہوں اور خدا تیرا آسمان ہمارے لیے ہمیشہ کھلا رہے, اور جب تو آئے تو ہم شرمندہ نہ ہو بلکہ فخر سے بادلوں میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکیں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں. تیرا خادم ہوتا ہوا پوری کلیسیا کے لیے تیری سلامتی تیری برکت چاہتا ہوں. جو کلام کیا گیا یہ 100 گنا پھل لائے اور یہ سب آج کے کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں میں خدا اپنے عمل کو درست کرنے والے ہوں اور تیری طرف سے برکت پر برکت حاصل کرنے والے ہوں. تیرا خادم ہوتا ہوا پوری کلیسیا کو خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک کے نام سے برکت دیتے ہیں. یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. تھینک یو ویری مچ.